बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इकरा के साथ मैं हूं आपका होस्ट शवाल अमीन। नाज़रीन और सामीन, ये प्रोग्राम आप ETU टीवी पर अज़्म पाकिस्तान .tv पर देख रहे हैं और समात फरमा रहे हैं रिफा FM 102.2 पर। नाज़रीन और सामीन, हमारे साथ सैयद मेहरुद्दीन अफजल साहब मौजूद हैं एज यूजुअल, और हम सूरह बकरा की आयत नंबर 40 पर मौजूद हैं, जिसमें अब अल्लाह ताला ने पहले तो आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, उसके बाद हव्वा का, और उसके बाद के शैतान किस तरह के बहकावे में मतलब लोगों को लाया, और इवन आदम अलैहिस्सलाम को भी। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना, और अब बनी इसराइल की तरफ अल्लाह ताला मुखातिब हो रहे हैं, और अल्लाह ताला ये फरमाता है यहाँ पे कि ए बनी इसराइल, क्या मतलब अपनी नेमतों की याद दिलाता है। अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाता है कि ए बनी इसराइल, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, और मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा, और मुझसे डरो। यहाँ पर अल्लाह ताला की मोहब्बत का इजहार भी हो रहा है पूरी इंसानियत के लिए, क्योंकि यहाँ पर बनी इसराइल का जिक्र आया है जिन्होंने जो बहक गए। लेकिन बाकी डिटेल हमें सैयद मेहरुद्दीन अफजल साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबिना व हबीब रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफि बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी आपने एक पूरी तरतीब बता दी हमारे मुताले की, और ये इतना लॉजिकल है कि हम सबसे पहले और अहले तकवा की सिफात का बयान है, फिर काफिरीन की सिफात का बयान है, फिर जो लोग शक में पड़ गए उनका बयान है, फिर तमाम इंसानों से खिताब है। अब तमाम इंसानों से खिताब के बाद यहाँ एक मखसूस गरोह का जिक्र किया जा रहा है। तो इसको यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि हम एक टेस्ट केस के तौर पर बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं आजकल इंतजामी तौर पर, और उससे हमें आसानी होती है। तो यहाँ बनी इसराइल का जिक्र है। इसमें जो नोट करने वाली बात है सबसे पहले वो ये है कि किसी को उसके पसंदीदा नाम से पुकारना, ये एक बड़ी मोहब्बत और एहतराम की अलामत। आप देखें कि आगाज ऐसे किया जा रहा है, या बनी इसराइल। कितना मोहब्बत का और प्यार का अंदाज है, पुकारने का ही अंदाज इंतहाई मोहब्बत का। इसराइल असल में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, जो उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने खुद दिया था, और जिसका मतलब है कि अल्लाह का बंदा। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बंदे खुदा अब्दुल्ला का लक़ब दिया था, और उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जा रहा है कि ए वो लोगों जो एक बंदे खुदा के बेटे हो, जो एक बंदे खुदा के पैरोकार हो, बंदे खुदा के मानने वाले हो। तो यहाँ पे ये बात, अगर हमारा रब हमसे एक मोहब्बत के अंदाज से बात कर रहा है, एक ग्रोह को खिताब करके और इज्जत और तकरीम के साथ गुफ्तगू कर रहा है, तो ये हमें दूसरों को मुखातब करने का अदब भी सिखाया जा रहा है, और उनसे जो ताल्लुकात हैं, आगे जो कुछ भी बातें होनी है, वो दोनों तरह की बातें हैं। उनकी खूबियां भी बयान की जा रही हैं आगे, और उनकी खामियां भी बयान की जा रही हैं।
کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ تمام انسانوں کو یہ ہدایت، اب ہدایت جو بھی ملنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اس کتاب کے ذریعے ہی ملنی ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ہدایت کی جو نعمت ہے وہ بنی اسرائیل کو دی، اور بنی اسرائیل نے اس ہدایت کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ اس سلوک کی وجہ سے ان کی جو حالت ہوئی، 4,000 برس گزر گئے ہیں، یہ قوم آج تک عبرت کی علامت بنی ہوئی۔ اس کے سارے عروج و زوال، سارے اتار چڑھاؤ، اس کے بارے میں سارا عوام کا پرسپشن، اس کے ساتھ بڑے بڑے جبار قسم کے حکمرانوں کا معاملہ، اور ان کو تحقیق کرنا، ان کو مٹانا، یہ ساری چیزیں عروج و زوال کی ان کی تاریخ کی ضرب المثل کے طور پر ہے۔ اور تاریخ کا ایک بالکل ادنا سا طالب علم بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی کا غضب ہوا۔ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ کہیں گے کہ جن کے اوپر جو ہے وہ حالات کے اتار چڑھاؤ نے ان کو کبھی سکون نہیں لینے دیا، کبھی اطمینان ان کو نہیں دیا۔ تو یہ ایک اس وجہ سے یہاں پر پیش کر دیا گیا ہے کہ یہ نمونے کے طور پر تمام انسانوں کے سامنے رہے کہ دیکھو ہدایت ملنے کے بعد جو لوگ ہدایت کی نعمت کو جھٹلاتے ہیں اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، جو لوگ اس ہدایت کو تبدیل اور تحریف کر دیتے ہیں، اس کو چھپاتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوتا ہے، تم کو یہ انجام پیشگی طور پر بتایا جا رہا ہے، اس لیے کہ تم اس انجام سے بچو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یہ بات ابتدا میں آ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ ایک ترتیب ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے مصر پہنچایا، اور وہاں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیادت اور حکومت عطا فرمائی، مذہبی قیادت بھی، سیاسی قیادت بھی عطا فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا ہم اس قرآن میں بار بار ان کا ذکر آتا رہے گا اور اس کو ہم پڑھتے رہیں گے، لیکن یہ بات پس منظر کے طور پر ذہن میں رہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرب میں چھوڑا۔ عرب میں جب اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو گئے کہ ان کے ساتھ وہ کچھ کام کاج کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر بھی ان نشانات کے نشاندہی کے مطابق بیت اللہ کی وہ ان دونوں باپ بیٹے نے کی تھی۔ وہ بھی آج تک اسی طرح سے اسی شان سے موجود ہے، اور اس کی شان میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں تھے۔ اس طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک تمام دنیا میں کام کرنے کا موقع ملا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہیں عالمی نبوت کے مشن کی عالمی جو ہے وہ حکم ہوا۔ چنانچہ عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، فلسطین میں حضرت اسحاق علیہ السلام،
اور حضرت لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے ان کو ایک جگہ مقرر کرتے ہیں، اور مدین میں جو ہے وہ ان کے ایک اور بیٹے جو قطورہ کے بطن سے تھے ان کو وہاں پہ شعیب علیہ السلام کو ان کو وہاں پہ متعین کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں وہ پوری دنیا میں وہ اللہ کا بندہ گھوما پھرا۔ اس لحاظ سے ہم انہیں موحدین کا امام کہتے ہیں، جنہوں نے تمام دنیا میں توحید کی دعوت کو پہنچایا۔ یہاں تک کہ ہندوستان میں بھی ان کے پہنچنے کے آثار ملتے ہیں، اور تاریخ کے بڑے بڑے علماء اس کے ان اشارات کے ذریعے سے کچھ ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کتابیں اس پہ موجود ہیں، لیکن بہرحال اس کی تصدیق قرآن و حدیث سے چونکہ نہیں ہوتی، اس لیے ہم اس کو واضح طور پر بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ 4 مقامات جو جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نمائندوں کو نامنیٹ کیا، وہ تو سب کو معلوم ہے۔ تو آپ ایک بات اور آپ کو ابتدا میں ہی معلوم ہو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ہدایت دینے والا بھیجا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتے پہنچتے اب انسان اور آدم کی اولاد اتنا پھیل چکے تھے، بڑھ چکے تھے کہ ایک فرد کے ذریعے تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری امت کو اس کام کے لیے نامنیٹ کیا، اور وہ ہے بنی اسرائیل۔ پہلی مرتبہ جس امت کو نامنیٹ کیا جو وہ ہے بنی اسرائیل۔ اور ہم آگے پڑھیں گے اسی صورت میں کہ بنی اسرائیل کو اب ہم جو شروع کر رہے ہیں ذکر، وہ ان کی اس بات کا بھی ذکر ہے کہ ان پر کیا کیا انعام ہوئے، اور یہ کہ انہوں نے اس انعام سے کس طرح سے روگردانی کی، اس کو کیسے ٹھکرایا اور کیا طرز عمل اختیار کیا، وہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ اور آگے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی اسماعیل کو یہ امامت کا منصب دیا جا رہا ہے تو وہ اس کا بھی ذکر یہاں پہ آگے آئے گا۔ اس طرح سے آپ سمجھیں کہ ہمارا آج کی اس نشست میں ان بنیادی باتوں کو جان لینا اور پھر اس کے بعد آگے بڑھنا بہت ضروری تھا۔ تو ارشاد ہوتا ہے، اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ وہ نعمت کیا تھی؟ وہ نعمت ہدایت نعمت، اور وہ نعمت یعنی آپ جب کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، تو اس کو پہنچانا ہوتا ہے لوگوں تک۔ یہ جو آپ کو ایک مقتدر ہستی، ایک صاحب اقتدار ہستی نامنیٹ کرتی ہے اپنی کوئی چیز لے کر دوسروں تک جانے کے لیے، پہنچانے کے لیے، تو آپ کی ہستی میں خود بخود ایک امتیاز پیدا ہو جاتا ہے۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس مقصد کے لیے چنا۔ لوگ تو بہت سے تھے اور دوسرے اقوام بھی تھیں جن کو اس کام کے لیے چنا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فضیلت بخشی، ان کو موقع دیا کہ یہ تمام دنیا تک کس کا پیغام لے کر جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر جائیں۔ تو دونوں نعمتیں ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت بھی ان کو دی گئی، وہ اور انہی سے کہا گیا کہ وہاں پہنچائیں۔ تیسری چیز اسی کے ساتھ ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہے کہ جو ایک مقتدر ہستی کسی کو کوئی پیغام لے کے بھیجتی ہے، تو جہاں اس کے ساتھ وہ پیغام ہوتا ہے، جہاں اس کے ساتھ وہ فضیلت ہوتی ہے، وہیں اس کو ایڈمنسٹریٹو پاور بھی ملتے ہیں کہ اس پیغام کے مطابق یہاں پہ اب انتظام جو ہے وہ چلایا جائے گا۔ تو وہ اسی گروہ کی یا کسی فرد کو اگر کوئی میسج دے کے بھیجا جاتا ہے تو وہ اسی کی گائیڈنس میں چلتا ہے اور حکومت بھی اسی کی ہوتی ہے۔ تو تیسرا چیز جو ہے نا وہ ہے حکم، جو اس کے ساتھ عطا ہوتا ہے، نبوت کے ساتھ حکم بھی عطا ہوتا ہے۔ تو یہ تیسری نعمت ہے۔ اور اب آپ ان 3 نعمتوں کے ساتھ یہ
ایسا نہیں ہے کہ یہ مجرد کوئی ایک نعمت ہے، بلکہ ان کے دلوں میں، ان کے نیچے سینکڑوں نعمتیں ہیں جو پھر ان کا ایک سلسلہ ہے جو چلتا ہے تو پھر رکتا نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کو بہت پیار سے اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں، اور مجھی سے تم ڈرو۔ یعنی یہاں پہ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا وہ یہی تھا کہ آپ کو جو پیغام دیا جا رہا ہے، آپ اس پیغام کو بے کم و کاست، کوئی کمی نہیں کریں گے، اس کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ پہلی چیز، اس میں کوئی تحریف نہیں کریں گے، کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، اس کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ کہ ہم نے تم کو ایک اپرچونٹی دی ہے یہ پیغام پہنچانے کے لیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کو کوئی ایسی فضیلت بخش دی ہے کہ تم دوسروں کو جن تک تم وہ میسج پہنچا رہے ہو ان سے نفرت کرو یا ان کو کم تر جانو۔ دوسری چیز یہ ہے اس کے ساتھ ہی کہ ان کو بھی بالکل اپنے ساتھ جیسے تم انسان ہو اسی طرح کا انسان سمجھنا، اور اس ہدایت پر تم کو اور ان کو دونوں کو مل کر عمل کرنا ہے۔ جن کے پاس ہدایت پہنچائی جا رہی ہے ان کو بھی اور تم کو۔ یہ دوسری چیز تھی، ہدایت میں کوئی تحریف نہیں کرنا، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو کوئی سپیریئر چیز نہ سمجھنا، یہ عہد تھا۔ اور پھر یہ کہ جو حکم ہم نے تمہیں دیا ہے اس حکم کو انصاف کے ساتھ اور ان ہدایات کو اس طرح نافذ کرنا کہ یہ تمام کے لیے ایک جیسی ہو، کوئی تمیز نہیں ہو، اونچ نیچ کی کوئی تمیز نہ ہو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آگے چل کے تفصیل آئے گی۔ انہوں نے آیات کو بدل دیا، ہدایات کو بدل دیا، ان میں تحریف کی، ان کو چھپایا، ان کی جگہ کچھ اور لیا ہے۔ انہوں نے جن لوگوں کے پاس پیغام لے کے جانا تھا ان کو حقیر سمجھا، اور اپنے آپ کو چوزن پیپل سمجھا، اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے کی طرح سے سمجھا۔ نحنو ابناہم و احباہم، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، یہ کہہ کے وہ آگے بڑھے۔ یہاں پہ ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے عہد لیا تھا اس عہد کو انہوں نے مسلسل توڑا اور اپنے آپ کو بڑی فضیلت والی مقام پر رکھا اور دوسروں کو حقیر مقام پر رکھا۔ اور ظاہر ہے جب آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ ایک الگ مقام پر ہیں اور دوسرے ایک الگ مقام پر ہیں تو انتظامی طور پر آپ نیچے والوں کو ذلیل کر کے رکھیں گے، ان کو ایکسپلوئٹ کریں گے۔ تو استحصالی نظام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت یہ ہاتھ میں تھی، اور یہ اس لیے یہ ہدایت ہاتھ تھی کہ جس ہدایت پر عمل کر کے دنیا میں امن ہو، چین ہو، سکون ہو، مساوات ہو، خوشحالی ہو، یہ ساری چیزیں ہوں۔ لیکن انہوں نے اس میں تحریف کر اور اپنے آپ کو فضیلت دکھا کر، اپنی جتا کر، دوسروں کو حقیر بتا کر پھر جو نظام بنایا وہ ظاہر ہے استحصالی نظام ہوگا۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو قوم جس کو ایک اسائنمنٹ، ایک کام دیا گیا ہو، وہ کام اگر اس کو بگاڑ کے کرے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بگاڑ کے کرے تو وہ کام ہوگا نہیں، اور کوئی اور تو وہ کام کر نہیں سکتا۔ ہدایت بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہیں کو دی ہوئی ہے، تم اس کو خراب کر دو گے تو زمین کا نظام بگڑ جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ یہاں پہ بنی اسرائیل کا ذکر کرنے سے ایک مقصد یہ ہے کہ تمام انسانوں کو بتایا جائے، دوسرا مقصد یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لوگوں کو بھی یہ بتایا جائے کہ دیکھو یہ خرابیاں اگر تم کرو گے تو تمہارا انجام بھی اسی طرح کا ہوگا جیسا بنی اسرائیل کا ہوا۔ اور تیسرا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی
جو لوگ ابھی بھی خدا پرست ہیں، جو لوگ ابھی بھی اللہ سے جو عہد وفا کیا ہے اس کو وفا کرنے پر آمادہ ہیں، وہ نیک دل لوگ جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یہ داعیانہ انداز ہے، یہ بڑا پیارا محبت کا اور دعوت کا انداز ہے کہ جن لوگ، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی گروہ 100% جو ہے وہ اس کے دل سیاہ ہو چکے ہوں، اس پہ ٹھپا لگ چکا ہو، نہیں، مختلف، ہر آدمی الحمدللہ مختلف طرح سوچتا ہے۔ اسی وجہ سے کبھی بھی 100% باطل پر کبھی بھی اتفاق نہیں ہو پاتا لوگوں کا، لوگ جو ہے وہ مختلف طرح سے سوچتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے، اور قیامت تک ایسے لوگ موجود ہوں گے جن تک یہ بات اگر صحیح انداز میں خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پہنچائی جائے گی تو آج بھی لوگ شامل ہو جائیں گے۔ اچھا، چوتھا مقصد اس کا پیش کرنے کا یہ ہے، اس سارے اس کا، کہ یہ معلوم ہو جائے کہ جب کوئی مذہبی گروہ اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو وہ خرابی کس راستے سے آتی ہے، اور وہ اس کی بڑا اظہار جو ہوتا ہے اس کی ظاہری مذہبیت سے ہوتا ہے۔ جو جالسازی وہ اپنے ملمہ سازی اپنے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر وہ ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے وہ بہت بڑے دیندار ہیں، کیونکہ یہاں پہ مدینہ طیبہ میں ان کے بڑے بڑے مدارس تھے جو یہاں پہ تھے، کاروبار کے طور پہ تو تھے ہی، معاشی طور پر تو یہ لیڈر تھے ہی، لیکن مذہبی طور پر بھی یہ لیڈر تھے۔ دور دور تک عرب سے باہر بھی ان کے علماءوں کی شہرت تھے، چرچے تھے، اور ان کے جو ظاہری تقوی ہے اس کی بھی دھوم مچی ہوئی تھی۔ لوگ دین کے بارے میں، مابعد الطبیعاتی مسائل کو سمجھنے کے بارے میں ان کے پاس آتے تھے پوچھنے کے لیے، تو دینی روب بھی ان کا قائم تھا۔ تو اس دینی روب کو جو عام لوگوں میں ہے اس کے تو آپ یوں سمجھے کہ بالکل پردہ چاک کر دیا گیا ہے، کہ ان کی جو ظاہری مذہبیت ہے اس کے پیچھے جو ان کے اندر خرابیاں چھپی ہوئی ہیں ان خرابیوں کو ایک ایک کر کے واضح کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے، آپ سمجھیں کہ ہم آگے جو اس کو پڑھ رہے ہیں، پڑھیں گے مسلسل، تو اس کا ابتدائیہ ہے کہ یہ کس وجہ سے بنی اسرائیل کا یہاں ذکر ہو رہا ہے اور کس انداز سے ہو رہا ہے، یہ چیزیں ہمارے پیش نظر رہیں گی، ان کو ہم وقتاً فوقتاً دہراتے بھی رہیں گے، تو انشاءاللہ اس کو آگے، اس کیس اسٹڈی کو آگے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ کیس اسٹڈی اسی لیے کی جاتی ہے کہ آگے جو اسٹڈی کر رہا ہے، جو فرد یا گروہ، وہ ان غلطیوں سے بچے اور ان چیزوں کو اختیار کرے جن چیزوں کو اختیار کرنے کا انہیں حکم دیا گیا۔ جی بہت شکریہ آپ کا سید مہر الدین افضل صاحب، آپ نے اس ہدایت کو جو کہ بنی اسرائیل کے لیے تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں، آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا لوگوں تک، آئی ہوپ کہ اسی انداز میں یہ بات پہنچی ہو۔ ناظرین و سامعین کو اگر میں اس کا ایک مجموعہ پیش کروں تو وہ یہ ہوگا کہ یہ ہدایت بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کی گئی ہے، لیکن اگر اس ہدایت کو ہم اپنے آپ کے اوپر بھی لیں تو یہی اعمال، جو اچھے اعمال اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیے، وہ اگر ہم اپنا لیں، اور یہ جو عبرت کا نشان پیش کیا گیا ہے قرآن مجید میں، اور ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں کچھ ایسے لوگوں کو، کچھ ایسی قومیں جو مختلف انبیاء کی برباد ہوئی، ہم ایک آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے ہم پر کوئی عذاب نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آخرت کے دن ہمارا کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان اعمال پر اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں زندگی گزاریں۔ سید مہر الدین افضل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور ناظرین و سامعین، آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ